सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। कल जो कुछ भी हुआ वो तो बड़ा मुश्किल है बयान करना, मगर मैं एक तारीखी चीज़ देख रहा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में कई जगह पे उसे पसबा होना पड़ा, कई जगह पे नुकसान भी हुआ। इसलिए हिम्मत नहीं हारते, किसी बात पे भी हौसले बुलंद रखते हैं। हार जीत भी होती है। खून की जो कल होली खेली गई और जिसके नतीजे में आपने देखा कि बाद में प्रोपेगेंडा ये जो किया जा रहा है, कभी कोई आके कभी कोई आके कहानियाँ बयान कर रहा है अपने आप को ये बताने के लिए कि हमने जी कुछ भी नहीं किया, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। सदर जो नए बनने वाले हैं अमेरिका के, उनका भी बयान आ गया। पूरी मीडिया, सोशल मीडिया इसी से भरी पड़ी है। मोहतरमा मेरे साथ हैं, उनसे भी पूछेंगे। जब उनसे बात की तो कहने लगी कि हौसला नहीं है मेरे में, मगर हिम्मत नहीं हारते, जो मर्जी हो जाए हालात का मुकाबला करते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बिल्कुल भी ना हिम्मत नहीं जुटा पा रही मैं कि मैं कैसे बात करूं। जो शहीद हुए उनको जानबूझ के मारा गया, नहाते थे, कुछ नहीं था उनके हाथों में, ना गन, ना कोई ऐसा कोई बम थे या मिसाइल थे उनके पास, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे वो रियासत के ऊपर हमला कर देते। एहतजाज कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे और अपने लीडर को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, जो ना हक 1.5 साल से उनकी कैद में है। जुल्म कर रहे हैं वो उसके लीडर के ऊपर, और ये उनका हक है कि वो इसके लिए बात उठाएं और बात करें। तो मुझे सबसे ज्यादा दुख जो है ना वो इस बात पे है कि हमारा मान टूट गया। हमारा मान ऐसे टूटा है कि हम वो इदारा जिसे हम सलूट करते हैं, जो जिसे कहते हैं ये मरी जान है। हमारा मुल्क जो है, अगर अल्लाह के बाद कोई इसकी हिफाजत करता है तो ये हमारा इदारा है, ये हिफाजत करता है। उसने हमारा मान तोड़ दिया। एक मालिक को नौकर ने मार दिया। हम मालिक है इस मुल्क के, और जो हमारे नौकर थे उन्होंने हम पे जुल्म किया। कल जो भी हुआ उसमें आप ये नहीं कह सकते कि आपकी रियासत जीत गई, आपका इदारा जीत गया। जख्मों के ऊपर वो नमक जरूर छिड़क रहे हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं वो जीत गए, वो हार गए। और जिनको कहते हैं ये हार गए हैं, वो हार के भी जीत गए। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और ये तारीख में लिखा जाएगा। आपने तारीख का हवाला दिया कि किसने कितनी बार हक के लिए जंग की या कुछ, तो महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे। तो बात ये है कि अफसोस होता है ना, दुख होता है। अगर वो धरना दे देते, आप उनसे बातचीत करते, आप उनके मुतालबात सुनते, ये है इंसानियत। और ये थी कि आप उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करते। आपने उनको जान से ही मार दी। अब आप अवाम से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अल्लाह ना करे कि कभी किसी भी मुल्क में जंग हो। हम जंग की मजम्मत करते हैं, हम जंग के हक में नहीं है। कल जो पाकिस्तान में हुआ हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो जिन्होंने ये किया, हम चाहते हैं कि अदालतें उन पे एक्शन ले, लेकिन इन्होंने तो अदालतों को पहले ही दांत तोड़ दिए। अदालतों के, अदालतें तो कुछ कर ही नहीं सकती। पाकिस्तान का जो पीटीआई जो है, सिर्फ मुझे कल एक वही वाहिद जमात नजर आई, उसके साथ कोई और जमात नहीं खड़ी हुई थी। कोई इस्लामी जमात, मौलाना फजलुर रहमान या साद रिजवी या ये जो है ताहिरुल कादरी वगैरह, कोई बंदा नहीं था, किसी और जमात का बंदा नहीं था। ये सारे के सारे सिर्फ पीटीआई से थे, और इनके साथ ये जुल्म और सितम हुआ। सब खामोश बैठे हुए हैं। अभी तक किसी और पीटीआई के अलावा किसी और जमात ने कोई भी बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ वो जुल्म हुआ। देखिए, पीटीआई के वर्कर होने से पहले वो एक पाकिस्तानी शहरी है, वो हमारे भाई हैं, चाहे वो केपीके से हैं, बलूचिस्तान से,
آزاد کشمیر سے ہیں، ہم ایک ہی ملک میں رہتے ہیں. یہ جو ہے نا طاقتور، یہ ملک کو بخیے کرنے میں نا، ان کے حصے کرنے میں یہ مصروف ہے. اب جو کچھ ہوا ہے، اگر کوئی اور ہو ان کی جگہ، کیا وہ کے پی کے علیحدہ نہیں کر سکتا؟ وہ کہے کہ ٹھیک ہے، جو نقوی نے بیان دیا تھا کہ آزاد کشمیر کا جو شہری ہے وہ پاکستان کا جو ہے وہ آئینی شہری نہیں ہے، اگر وہ آتا ہے تو سمجھے کہ دہشت گرد ہے. تو آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ کشمیر آپ کی شہراگ ہے اور ہم کشمیر لیں گے اور اس کشمیر کا حصہ بنائیں گے؟ ایک منٹ ذرا کشمیر کو تو چھوڑ دے، ابھی تو جو ملک ہمارے پاس ملا ہوا وہ ہی نہیں سنبھالا جا رہا. نہیں، میں دیکھیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے نا کتنے بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں. کیا وہ جو چھوٹا سا کشمیر ہے وہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ کے پی کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، بلوچستان کے لوگوں پہ کل جو ظلم ہوا، زیادہ تر تو وہاں سے ہی لوگ آئے تھے نا، سندھ سے آئے تھے. میڈم یہ کون سا پہلی دفعہ انہوں نے کوئی قتل کیے ہیں؟ کافی سالوں سے یہ قتل چل رہا ہے. جی بالکل، جو ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہوا تھا اس میں بھی اسی طرح کی بربریت ہوئی تھی. لیکن یہ کل جو ہوا ہے نا، اس میں انہوں نے لاشیں جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں غائب کر دی ہیں، اور ابھی تک صحیح رپورٹ نہیں آ رہی کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہوئے ہیں. وہ جو ایک ہاسپٹل ہے اس کو بالکل بین کر دیا انہوں نے کہ کوئی خبر باہر نہ نکلے. اور سارے جو میڈیا والے ہیں ان کو بھی کل کہا گیا کہ آپ نے کوئی خبر نہیں دینی اس کے بارے میں. اور جو ایک شخص کو انہوں نے پھینکا اوپر سے، جو کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا یا شکرانے کے نفل یا دعا مانگ رہا تھا، کچھ بھی تھا، اس کو انہوں نے دھکے دے کہ وہ بالکل صاف ویڈیوز میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. وہاں پر فوجی کھڑے تھے، وہ فوجی لوگوں کے گلے ملے، انہوں نے اپنے ہتھیار ڈالے، فوجی نیچے اتر کے چلے گئے. اس کے بعد وہاں پر کوئی اور فورس آئی ہے، وہ فوجی نہیں تھے، کوئی اور فورس آئی ہے، اور انہوں نے اس بندے کو دھکا دیا اور پھر وہاں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہی وہ لوگوں کے اوپر نا سیدھے فائر کیے. اچھا یہ بتائیے، اس بات کا بہت دکھ ہے. بہت دکھ، ہمیں خود دکھ ہے. 65 ہارے، 71 ہارے، کارگل ہارے، جی، اور جب سیاچین ہارے، وہ ہارے، بارڈر پہ روزانہ لاشیں گرتی ہیں، تو اپنے ہی فوجی اپنے ہی بارڈر کے اوپر مر کے آتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں، یہ اپنے ہی ملک کے اندر مر کے آتے ہیں، یہ کسی اور بارڈر کے اوپر مر کے کیوں نہیں آتے؟ میں کہتی ہوں، ایک بات میں یہاں پہ کہنا چاہتی ہوں، میں کہنے لگی تھی بات کہیں اور نکل گئی، کہ میں جنگ کے خلاف ہوں. ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے. دہشت گردی جو اس طرح کی کل ہوئی نا، دہشت گردی ہے، یہ میں اس کے بالکل خلاف ہوں، مذمت کرتی ہوں. کہیں پہ بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی انسان کو مارے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک میرا سوال ہے یہاں پہ. میں چاہتی ہوں کہ پاکستان کے اوپر اگر کوئی ملک اٹیک کرے تو میں یہ جو فورسز ہیں نا ہماری، اور یہ ہماری جو فوج ہے، میں ان کی بہادری اس وقت دیکھنا چاہتی ہوں. 71 میں تو ہم نہیں تھے، 65 میں بھی نہیں تھے، 71 میں بھی نہیں تھے. وہ تو جو کہانیاں انہوں نے ہمیں سنائی، ہم نے تو آنکھیں بند کر کے ان پہ یقین کیا. میں اب اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ملک ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہمارے یہ والے جو ہے یہ نہتوں پہ ہی صرف چڑھنے کے لیے تیار ہے، یا یہ ان کے ساتھ بھی مقابلہ کریں؟ کیا ان میں اتنی سخت ہے کہ یہ کسی بیرونی مداخلت پہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا. اچھا، ڈاکٹر اسرار کے وہ الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں کہ سب سے منافق لوگ یہ ہیں، پہلے یہ گلے ملے ہیں. اگر فوج، آپ کہہ رہی کوئی اور فورس آ گئی، جب تک چیف آف آرمی سٹاف نے ان کو کھلی چھٹی نہیں دی، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جہاں بھی جاتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ یہ لوگ جاتے ہیں، ان کو اندر نہیں جانے دیتے، اسی کو اس کو بھی نہیں کئی جگہ پہ تو جانے دیتے. اچھا، آپ بشرا بیگم کے بارے میں بے شمار باتیں کر رہے ہیں. ان کا پروگرام تھا کہ اس کو گاڑی کے اندر ہی جلا دینا. عطا تارڑ جو کہانیاں سنا رہا کہ اس کے اندر اسلحہ تھا، یہ تھا، وہ تھا. عطا تارڑ نے جو عطا تارڑ نے بیان دیا نا، بالکل وہی ہوا ہے. اس نے کہا تھا ایک چھٹا لگے گا اور یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد واقعی چھٹا لگا. وہ گن کا جو چھٹا لگتا ہے نا، وہی لگا تھا. اور پھر وہ لوگوں کو وہاں سے اپنی جان بچا کے بھاگنا پڑا. دیکھیں، جتنے مرضی بہادر ہو، اگر سیدھے فائر ہو رہے ہو نا تو کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں آتا. یہی بات محسن نقوی نے بھی کہی تھی. جی وہی نا،
اس نے بھی پہلے کہا تھا اور پھر چلی تھی گولیاں، اور یہ عطا تاڈر نے صاف صاف کہا تھا۔ اچھا، میں اپنے پاکستانیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کل ہوا، جو آپ نے دیکھا اقوام متحدہ میں جو کرمنل کورٹ ہے، جو بھی وکلاء ہیں اس کیس کو وہاں پہ لے کے جائیں، ایک تو میں آپ کو یہ کہوں گا، دوسرا یہ کہ اس قوم کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ اب بات رہی امریکہ کے صدر کے بیان کی، یہ جو بھی جنجال پورا ڈالا یہ امریکہ کی طرف سے ہی ہے، اور امریکہ ہی سے نکالے گا۔ ان حکمرانوں کو امریکہ ہی کسی طرح جو قبضہ کر چکے ہیں وہی ان کو دائیں بائیں کر سکتا ہے۔ پاکستانی عوام کافی مشکل ہے، کیونکہ کافی یہ جو لوگ ہیں چور چوکیدار ڈاکو سب مل چکے ہیں۔ دیکھیں یہ جو کل ہوا نا واقعہ، اس میں زیادہ تر نوجوان تھے نا جی، جوان لوگ تھے، نوجوان تھے اور جوان تھے۔ انہوں نے جب یہ ظلم اور ستم ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا، تو ان کے دل سے ڈر اور خوف جو ہے نا، اور فوج کے خلاف، اداروں کے خلاف نفرت۔ اب نفرت تو انہوں نے جو بوئی ہے ہمارے دلوں میں اپنے لیے، وہ تو بوئی ہے۔ محبت کو آپ دل سے نکال سکتے ہیں لیکن نفرت کو نہیں آپ دل سے نکال سکتے۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جو جوان ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے کل دیکھا اور اپنی جانیں بچا کے وہ بھاگے، وہ ان کا حق تھا جان بچانا، وہ بھاگے۔ اب ان میں سے اگر 1%، 2% یا 10%، کتنی خلقت تھی، کتنی عوام تھی، اگر ان میں سے 10% کسی بھی ایسی تنظیم کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ گن استعمال کرتے ہیں یا کچھ، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کل کو ملک میں اگر میں نے کل جو پرسوں پروگرام کیا تھا پرسوں، اس میں آپ سے میں نے کہا تھا کہ میں بہت زیادہ خرابی اور انتشار اور انارکی دیکھ رہی ہوں پاکستان میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ فوج پاکستانی عوام کی فوج نہیں ہے، میں نے بھی آپ کو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ اتنا پولیس، اور میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم ابھی بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں، لیکن جو اس کے اندر چھپی ہوئی کالی بھیڑیں اور جو جرنل ہے وہ غدار ہیں، وہ غدار ہیں۔ اور جو اگر یہ جو نوجوان ہیں اگر یہ بندوقیں اٹھا لیتے ہیں، یہ ختم نہیں ہوگا سلسلہ یہاں پہ۔ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ نے ان کو گولیاں مار دی اور یہ چلے گئے ہیں واپس، آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ختم ہو گیا۔ دیکھیں حق کی جنگ جو ہوتی ہے نا باطل کے ساتھ، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ وقتی طور پہ دب ضرور جاتی ہے۔ پی ٹی آئی یہ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کو ختم کر دے، اگر یہ پی ٹی آئی کو ختم بھی کر دیں گے تو پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور لے لے گی، اگر اس جماعت کو بھی ختم کریں گے تو یہ اور لے لے گی۔ یہ حق کے لیے کہیں کبھی نہ ہمیشہ آواز اٹھتی ہی رہتی ہے، صحیح؟ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اس طرح سے حق کو دبا لیں گے اور اس کو بالکل ختم کر کے فتح کر لیں گے اور آپ ظلم کا بازار گرم رکھیں گے۔ آج جو لوگ پی ٹی آئی کے اوپر ہونے والے ظلم اور ستم کے اوپر ٹھٹے لگا رہے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ کل یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوگا، انشاءاللہ یہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ پہیا جو ہے وہ گھومے گا۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، ہمارے جو آرمی چیف ہے نا ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب غدار ہیں، انہوں نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے اور پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، تو ہمارے سامنے ثبوت لے کے آئے خود۔ اچھا، یہ آرمی جنرل خود ثبوت لے کے آئے۔ میڈم ثبوت کی بات تو ہم تب کریں، وہ عدالتوں میں کیس پڑے ہوئے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں یہ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان لوگوں سے یہ پورا جو ٹولہ آیا ہوا ہے، ان کا جو پروگرام ہے، کئی دفعہ انہوں نے لاشیں گرائی، یہ زندہ لوگوں کو جلا دیتے ہیں، یہ پتہ نہیں کتنے کتنے بڑے انہوں نے ظلم کیے، اور جھوٹ میں تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں یہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آج نہیں کل نہیں، کسی کے لیے آپ خوب کھوتے ہیں تو اپنے لیے کھاتا تیار ہو رہا ہوتا ہے، جو ابھی آپ نے بات کی، تو یہ بھی بچیں گے نہیں وہاں پہ، اور کسی کی نہیں بچیں گے۔ ہاں جی، کسی اللہ کا جو سسٹم ہے نا، بالکل اللہ کا جو سسٹم ہے نا وہ بڑا مختلف ہے۔ آپ جس کے لیے گڑھا کھودتے ہیں نا، وہ اس میں آپ نے بھی گرنا ہوتا ہے۔ یہ فوج اگر پاکستان کی نہیں آج تک ہوئی، پاکستان کی عوام کی نہیں ہوئی، تو عمران خان کی نہیں ہوئی، تو ان کی کیسے ہوگی؟
یہ بھی بڑا ایک سوال ہے. نہیں ہوگی. ہاں نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. دوسری بات میں لاسٹ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی ہوا نا اس کا بہت دلی دکھ ہے. بہت پتہ نہیں کتنے ماؤں کے بچے مرے ہیں, کتنی خواتین بیوہ ہوئی ہیں اور بچے یتیم ہوئے ہیں. بہت زیادہ سانیہ ہے یہ, اور اس پہ سب کو آواز اٹھانی چاہیے. میں اس وقت بہت زیادہ غمگین ہوں, میرا دل بہت زیادہ دکھی ہے, لیکن میں مایوس نہیں ہوں. آپ یہ نہ کہیں کہ میں مایوس ہوں, میں بات کرنا چھوڑ دوں گی اور میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گی. نہیں, میں پی ٹی آئی کو کبھی نہیں چھوڑوں گی, میں بات کرنا کبھی بند نہیں کروں گی. لیکن جب کوئی گھر کا بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے لیے بھی 3 دن کا سوگ کا کہا ہوا ہے. دل دکھی ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وقت مرہم بن جاتا ہے, پھر یہ ریلیف ہو جائے گا, یہ سب کچھ مطلب کہ تھوڑا ہلکا ہو جائے گا یہ دکھ. لیکن یہ یاد تو ہمیشہ رکھا جائے گا, اور یہ رکھا جانا بھی چاہیے, یہ رکھا جانا چاہیے. اور جو یہ ظلم کر رہے ہیں ان کو میرا ایک میسج ہے, جو ظلم کر رہے ہیں کہ اب آپ نے یہ کر لیا نا, اس سے اور زیادہ کیا کریں گے, اور زیادہ مت کریں, اتنا کریں کہ آپ جتنا آپ سہ سکیں, اتنا ظلم مت کریں. یہ آپ کی عوام ہے, آپ میں سے ہی ہے. بہت شکریہ. ناظرین, گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر. روز کی لعنت خریدنی, روز کی لعنت پڑھنی, میرا خیال ہے کہ عزت دار آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ لعنت پڑھ جائے, مگر ان لوگوں پہ روزانہ لعنت پڑتی ہے. تکلیف تو ہے, مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا. یہ جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں ان کو بھی کل کو بھگتنا پڑے گا, اور وقت میرا خیال ہے بدلتے 1 سیکنڈ لگتا ہے. خاص کر پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں چلتا کب وقت بدل جائے. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ.